नाज़रीन, इसराइल का मुहासरा शुरू कर दिया गया है। यह पॉलिसी इस वक्त सामने आ रही है। इसराइल को घेरा जा रहा है और जो बड़ी ताकतवर मिलिट्री नेशंस हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं। बहुत बड़े फैसले यहां पर हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि वेस्टर्न वेपन्स जो हैं वो तो फेल हो गए हैं इन रियासतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ये नेशंस अब चाइना से असलहा खरीदने की तरफ जाएंगी? चाइना इनको असलहा बेचने के लिए तैयार है। क्या ये चाइना के लेटेस्ट जंगी हथियार जो इसराइल का सामना कर सकते हैं वो खरीदने के लिए इस वक्त तैयार है? अब तक तो इन्होंने जितने भी वेपन्स खरीदे हैं, जो एयर डिफेंस खरीदा है, जो जंगी हथियार खरीदे, और जंगी हथियार भी इसराइल के मुकाबले में उनके बराबर के नहीं दिए गए हैं। और अब यह साबित हुआ कि जो किल स्विच है वो भी उनके पास है। वो एक बटन दबाकर इनको बेजरर कर देंगे और इसराइल आराम से आएगा और वो हमला करेगा और चला जाएगा। और फिर जहां जहां पर इन्होंने अपने एसेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन इसराइल के पास है। तो वो आराम से इनकी बेसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इनके तमाम एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इनके बेसेस के ऊपर खड़े खड़े जंगी हथियार जब तबाह हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये चाइना की तरफ जाएंगे? क्या ये चाइना से वेपन्स खरीदेंगे? क्या ये अब वो करेज आ चुकी है कि चाइना से जंगी हथियार जब वो खरीदे जाएं? और ईरान जो चाइना से जंगी हथियार ऑलरेडी चाह रहा है, उनकी बात चल रही है, क्या उनको डिलीवर हो पाएंगे? सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक लेवल की टॉक्स हो रही हैं, एक से बढ़कर एक डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो सेंटर है वो तो गजा है। गजा के अंदर इस वक्त क्या ऐसा हो रहा है कि पूरा रीजन इस वक्त ऑन द एज ऑफ आप कह लें कि एक आतिश फिशां के फटने के दहाने के ऊपर है। और बहुत सारा आतिश फिशां उसकी जो चिंगारियां हैं, उसके शोले हमें नजर आ भी रहे हैं और मजीद बड़े शोले, मजीद बड़ा सुनामी ये हिट कर रहा है रीजन को। इस वक्त गजा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इजरायली फौज दाखिल हो चुकी है। जी हां, हजारों की तादाद के अंदर इजरायली फौज गजा में दाखिल हो चुकी है। उनकी रेजिस्टेंस के साथ जाहिर है कि कहीं ना कहीं झड़पें जारी हैं। लेकिन असल बात यह है कि वहां पर चूंकि वो बॉम्बिंग कर रहे हैं और मुहासरा किया हुआ है, तो फलस्तीनी वहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं। बड़ी तादाद में शहादतें गजा सिटी के अंदर हो रही हैं। एक फुल स्केल जंग गजा सिटी के अंदर जब वो छिड़ चुकी है, तमाम तरफ से इजरायली फौज अंदर दाखिल हो चुकी है। उसमें रेगुलर फोर्सेज भी हैं, उसमें रिजर्व भी हैं और पीछे से मजीद फौजें भी गजा सिटी के अंदर वो बॉर्डर्स के ऊपर बैठी हुई हैं। किसी भी वक्त वो मजीद भी दाखिल जब वो हो सकती हैं। ट्रंप इंतजामिया को इससे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ ट्रंप इंतजामिया की एक डायरेक्शन है इजराइल को, वो ये है कि जल्द से जल्द इसको खत्म करना है, जल्द से जल्द फलस्तीनियों के साथ जो करना है बस जल्दी करना है। तो मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। थाउजेंड्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स स्ट्रॉन्ग गाजा सिटी, वो दाखिल हो चुके हैं गजा सिटी में बहुत आगे तक। और ये अटैक जिसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, लेकिन इजराइल बॉम्बिंग भी कर रहा है और जमीनी फौज भी वहां पर है और एयरफोर्स और जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं वो अटैक्स कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 150 टाइम्स, पिछले 2 दिनों के अंदर जो है 150 टाइम्स गजा सिटी को हिट किया गया। आप अंदाजा तो करें, सिर्फ गजा सिटी को 150 मरतबा उसके ऊपर बम गिराए गए हैं। 150 टाइम वो ऑलरेडी तो तबाह हाल है और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब देखिए, पिछले 15-20 दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ कि वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको एक एक करके वो निशाना बनाना शुरू हुए। तो वो फैसला हो चुका था कि गजा सिटी में जाना है। उसकी इंप्लीमेंटेशन का पहला फेज ये था कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स को निशाना बनाएं। तो हाई राइज बिल्डिंग्स पर अटैक होना इस बात की कंफर्मेशन थी कि आगे क्या होने जा रहा है। तो आज जो कुछ गजा में हो रहा है ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ये मिस्र और जॉर्डन और बाकी ममालिक जो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं और जाहिर है कि वो जंग नहीं चाहते और वो अमन चाहते हैं और हर तरीके से वो चाहते हैं और फलस्तीनियों के लिए वो रियासत चाहते हैं और सीज फायर की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है। तो अंडर द आइज ऑफ द वर्ल्ड गाजा सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट लेवल इजरायली आर्मी अटैक ऑन डिवास्टेटेड गाजा सिटी, जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है उस पर इस सतह का अटैक, नेक्स्ट लेवल अटैक जब वो गाजा सिटी पर। यानी इस ब्रुटैलिटी को आपके पास बयान करने के लिए ना अल्फाज है ना पैमाना है कि आप इसको कैसे बयान करेंगे। और अमेरिका ने कतर को मैसेज दिया जब मार्को रूबियो आया है, तो उसने कहा है कतर को कि इजराइल अभी भी एग्रीमेंट्स तक पहुंचना चाहता है, बावजूद इसके कि उसने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया। तो वो समझते हैं कि ये सारे बेवकूफ है, सारी दुनिया बेवकूफ है, वो यही समझते हैं। यानी अभी भी वो कतर को आकर, यही अरबों को आकर ये बता रहे हैं इजराइल तो मुज़ाकरात चाहता है। वो इजराइल जिसने कतर में मुज़ाकरात की टीम के ऊपर अटैक कर दिया, जो प्रपोजल, अमेरिकन प्रपोजल को डिस्कस कर रही थी, वो अभी भी मुज़ाकरात चाहता है। तो अब ये इनको सोचना है अगर अभी भी इन्होंने लेसन लर्न नहीं किया। एक मैं सिर्फ बात आपके सामने रख दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं। एक थ्योरी हमेशा से एग्जिस्ट करती है, उसके सपोर्ट में बहुत सारे दलाल भी हैं, बहुत सारे एविडेंस भी हैं जो इस थ्योरी को सही साबित करते हैं। और वो थ्योरी ये है कि ये जो अरब वॉर्स हुई हैं इजराइल के साथ, पहली जंग तो चलो थी ना जो 48 में हुई, कि एक फौरी जज्बात थे कि भाई ये यहां पर क्या हो रहा है, तो वो एक जंग। जो उसके बाद जो जंगें हुई हैं, अरब और इजराइल वॉर हुई हैं, असल में इजराइल चाहता था कि ये जंगें हों। इजराइल ने प्रोवोक किया अरब्स को। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था, उसको पता था कि भाई हमारे पास तो ताकत है, इनके पास ताकत नहीं है, तो इनको बार बार जंगों में घसीट कर इनको कमजोर कर दिया जाए। ये एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है और उसके बहुत सारे दलाइल और बहुत सारे एविडेंस भी मिल जाते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है
کہ اور اگر آپ جنگوں کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ تمام میں برے طریقے سے شکست ہوئی، ہر ایک جنگ میں مزید علاقے نکلتے چلے گئے اور بڑی آسانی کے ساتھ 67 وار تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھی، ویسٹ بینک نکل گیا، کیا کچھ نکل، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا اور بڑی آسانی کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی پالیسی تھی کہ وہ پرووک کرتا تھا، ان کو جنگوں میں گھسیٹتا تھا، ان کو ڈیمیج کرتا تھا، پھر دوسری جنگ میں گھسیٹا، پھر ڈیمیج کیا. تو اب آپ دیکھیں یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہوا، جب وہ اتنی جنگیں بار بار ہار گئے، وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ آج تک دوبارہ اٹھ نہیں سکے اسرائیل کے خلاف. تو یہ وہاں پر بڑا پرائم فیکٹر ہے. جب بھی عرب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ ان کے سامنے بڑا پرائم فیکٹر ہوتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ منارکیز تو ہیں کہ بھئی وہ نہیں چل سکیں گی اور کیسے چلیں گی، لیکن یہ بڑا پرائم فیکٹر ہے کہ اسرائیل کی بھی تو ون آف دی پالیسی یہی رہی ہے کہ ان کو جنگوں میں اور آج کون سا عرب کی ملٹری پاور اسرائیل کی پاور کے برابر ہے؟ اب بھی اگر یہ لڑیں گے تو ان کی کون سی فوج ہے جو اسرائیل کا سامنا کر سکتی ہے؟ تو اب کیا یہ اچیو کر لیں گے؟ صحیح ہے نا. تو لیکن اب ان ملکوں کے اوپر اٹیک ہو گیا، یعنی اب اتنا اسرائیل نے پرووک کر دیا کہ ان ملکوں کے اوپر باقاعدہ اٹیک ہو گیا. اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ بھی تو پرووکیشن ہے، تو اس پر خاموشی بھی نہیں رکھی جا سکتی. جب ماضی کی جنگیں ہوئی ہیں تب ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا جیسے غزہ میں مسلسل جارحیت ہو رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو یہ تو مسلسل ایک پرووکیشن ہے اور آگے وہ ڈسپلیس جو کرنے جا رہے ہیں اس پر خاموشی بھی نہیں برتی جا سکتی. تو یہ جو چیلنج ہے اس کے لیے ایران نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنی ملٹری کو اپ گریڈ کیا. ٹرکی بھی اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنی ملٹری کو کھڑا کیا. یہ دونوں نیشن اسرائیل سے ٹکرا سکتی ہیں اور ایران کے ساتھ ٹکرا کر اسرائیل نے دیکھ لیا. ان کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ انہوں نے ایسی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، بس بیٹھے رہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہے. اب یہ جہاں پر پھنس گئے ہیں، نہ خاموش بیٹھ سکتے ہیں نہ ٹکرا سکتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب جناب علی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ پہنچے ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ کا بہت اچھا تعلق ہے، روٹین میں دورے ہوتے رہتے ہیں. اس دورے کی غیر معمولی اہمیت کیا ہے؟ اس سے پہلے ایران کے لیڈرز وہاں پر پہنچے ہیں، علی لاریجانی، اور ملٹری لیول کے پر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں. ٹرکی جو دوسری بڑی نیشن ہے آرمی کے حوالے سے، ملٹری پاور کے حوالے سے، ہارڈ پاور کے حوالے سے سعودی عربیہ مسلسل رابطے میں ہے. اب 57 کنٹریز میں جو 4 ہی نیشنز ہیں نا، یعنی پاکستان، یعنی ایران، یعنی ٹرکی اور مصر کے ساتھ بھی ظاہر ان کے معاملات چل رہے ہیں. اب پاکستان کو بلایا گیا ہے. یعنی اس دورے کا بنیادی مقصد وہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، الٹرنیٹو پاتھ جو دیکھنا ہے، اور امریکہ کے اوپر اگر ریلائنس کم کرنی ہے اور اگر اسرائیل سے ٹکرانا ہے، کرنا کیا ہے. تو ان نیشنز کو بلایا جا رہا ہے جو ملٹری اسٹرینتھ رکھتی ہیں سعودی عربیہ میں. ان واقعات کو معمولی مت سمجھیے. اب آپ دیکھیے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر گئے ہیں اور ان حالات میں، جب ویسے ہی آپ کو پتا ہے پاکستان جو ہے وہ پچھلے کچھ ٹائم سے اس کو ویسے ہی جو ہے نا وہ مطلب ایک معاملات چل رہے ہیں اندرونی اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر کو باقاعدہ سعودی جو جنگی طیارے ہیں وہ آ کر اس مطلب ان کے اسکواڈ کے اندر جب وہ شامل ہو رہے ہیں اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ جیسچر کس لیے؟ یہ سعودی عربیہ پاکستان کے لیے ایسا کوئی جیسچر نہیں دیتا. اور ان حالات میں تو بالکل وہ پاکستان کو بس ٹھیک ہے کہ معاملات چل رہے ہیں، زیادہ کوئی شاہانہ معاملات چلا نہیں رہتے وہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں سے جو ایک خرابی آئی ہے اور جو پاکستان کے اندر ایک ٹرموائل ہے اور سیاست اور آگے پیچھے. تو یہ جو جیسچر ہے، جہاز بھیجے گئے ہیں اور پہلے ایران سے وفد آ رہا ہے، پھر ٹرکی سے بات ہو رہی ہے، اب پاکستان کے وہاں پر وفد جب وہ پہنچا ہے. اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ تھیم یہ ہے کہ بھائی جن کے پاس ہارڈ پاور ہے اور پھر پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے، عرب وارز میں پاکستان نے جنگی طیارے بھیجے ہیں، اور اب اگر سعودی عربیہ نے اسلحہ لینا ہے، اگر چائنا سے لینا ہے تو پاکستان بھی چائنا کے بہت قریب ہے. پھر جو پائلٹس ہیں ان کو ٹرین پاکستان ہی کرے گا اور تو کوئی کر نہیں سکتا. تمام 57 کنٹریز کے اندر سب سے جو بہترین پائلٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں. اور اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کو ایک ایڈوائس، یعنی سعودی عربیہ جب پاکستان کی ایک ایڈوائس لیتا ہے جب بھی اس نے ویپنز وغیرہ جب وہ خریدنے ہوتے ہیں. تو اب سعودی عربیہ ان تمام نیشنز کو بلا رہا ہے جن کے پاس ہارڈ پاور ہے، اور کرنا کیا ہے یہ وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. کیونکہ امیڈیٹ پاور تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے سعودی عربیہ اور باقی مڈل ایسٹ کے ملک کے پاس، لیکن یہ اس پالیسی شفٹ کا مظاہرہ ہے اور ایک سالڈ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، ریئلسٹکلی کتنا پاسبل ہے، یہ اس کا مظاہرہ ہے. تو امریکہ سے جو پالیسی شفٹ ہے وہ تو کم سے کم آ رہا ہے کہ وہ الٹرنیٹیولی جب وہ سوچنا شروع ہو گئے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ٹو میٹ سعودی کراؤن پرنس ٹوڈے ٹو اسٹرینتھن ٹائز ڈسکس ریجنل ڈیولپمنٹس. او بھائی پاکستان کے ساتھ ریجنل ڈیولپمنٹس کہاں سے آ گئیں؟ اس سارے 23 مہینوں میں آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کو بلا کر ریجنل ڈیولپمنٹس ڈسکس کی گئی ہوں؟ ایک بھی ایسی خبر نہیں، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بلا کر ریجنل ڈیولپمنٹس کی گئی. ایون ایم بی ایس جو ہیں یہ 7 اکتوبر سے پہلے ہی ساؤتھ ایشیا کے دورے پر آئے تھے. ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا کے دورے پر آئے تھے اور پاکستان میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، پاکستان میں نہیں آئے تھے تو تھوڑا اونچ نیچے معاملات چل رہے تھے، لیکن اب اسی پاکستان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اسی پاکستان کو جو ہے وہ آئیں اور ساری تعلقات تو ایک روایتی اچھے دوست برادر مالک سارا ہے ہی ہے. تو ریجنل ڈیولپمنٹس پاکستان سے کیا ڈسکس ہونی ہے؟ تو یہ آپ کو واضح، اور یہ عرب نیوز ڈسکس کر رہا ہے.
تو اب اسرائیل کے خلاف کیا کرنا ہے پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے, ٹرکی کے ساتھ بنائی جا رہی ہے, مصر کے ساتھ بنائی جا رہی ہے. باقی تو دوحہ میں ہو گیا نا, کنڈمنیشن ہو گئی, سافٹ پاور کا استعمال ہو گیا, مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اب یہ الٹرنیٹو بات ہے, صرف اس کو اس لیے میں تفصیلاً بتا رہا ہوں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی پروجیکشن کسی اور انداز میں آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ پاکستان میں اندرونی ایک ٹرموائل ہے سیاسی, تو وہاں پر وہ پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں کیسا پروٹوکول مل رہا ہے, یہ ہے وہ ایک چل رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن اصل اندرونی بات یہ ہے. اور یروشلم پوسٹ نے اب کیا لکھا ہے, یروشلم پوسٹ نے نیتنیاہو کو کوٹ کرتے ہوئے, there is an attempt to impose siege on Israel, various countries led by Qatar. اب یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے قطر لیڈ کر رہا ہے اور اسرائیل کا محاصرہ ہونے جا رہا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے, ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک امیڈیٹ طاقت نہیں تھی اور وہ فیل ہوا ہے وہ اجلاس اس انداز میں کوئی سالڈ, لیکن ہم نے اسی دن آپ کو بتایا کہ ایک پالیسی شفٹ آ چکا ہے. اب اس میں یہ کتنا کامیاب ہوں گے وہ وقت بتائے گا. لیکن یروشلم پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ قطر نے اسرائیل کا محاصرہ شروع کر دیا اور بہت سے ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکنز کے اوپر اب ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور امریکنز کو وہ سیدھے بھی نہیں ہو سکتے, لیکن امریکہ کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے, قطر's امیر pays strategic visit to Jordan after Israeli attack on Doha. یعنی یہ کوئی عام دورہ نہیں ہے, یہ کوئی اکنامک دورہ نہیں ہے, یہ کوئی انرجی پائپ لائن کا دورہ نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک وزٹ ہے. تو یہ ساری اس وقت جب وہ رابطے ہو رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں, اور ملٹری لیڈرز ابھی اگلے آپ کو 48-72 گھنٹوں میں دوحہ پہنچتے ہوئے جو نظر آئیں گے. اسی ویک میں ملٹری لیڈرز ہیں وہ دوحہ پہنچ رہے ہیں, اور یہاں پر جو 57 میں جو 4 بڑی نیشنز ہیں ان کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے کہ واٹس نیکسٹ, کیا ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, اسرائیل کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اسرائیل جو ریئل پرابلم ہے وہ تو فلسطین کا ہے جس میں اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے, اور قطر پر حملے سے اس نے میسج دیا کہ جو بھی سپورٹ میں آئے گا اس پر اٹیک ہوگا. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے جو پنپ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ممالک خاموش نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ مسئلہ مسلسل جاری ہے. حملہ صرف قطر پر ہوتا, قطر نے جواب نہیں دیا, خاموشی ہو گئی, لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے, تو خاموشی ہو نہیں سکتی ہے. اور شدید دباؤ ہے, پبلک کا جو ہے شدید دباؤ ہے. ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف جو مصر کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ساتھ پھر ایران کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رابطہ جو ہے ان کا شروع ہو گیا. اور ایک سٹوری کے مطابق ٹرکی نے ایک خبردار کر دیا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, مساعد تیاری کر رہی ہے ٹرکش انٹیلیجنس چیف. اور ابھی یہ فیصلہ ہوا جو چین میں ملاقات ہوئی ایران اور ٹرکی کے درمیان, کہ ایران اور ٹرکش آرمڈ فورسز جو ہیں وہ اب آپس میں تعلقات کو بڑھائیں گے. وہ انٹیلیجنس چیف اس وقت دمشق پہنچ گئے, یعنی یہ ٹرکی کے فارن منسٹر نہیں, سویلین لیڈرشپ نہیں, ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف جو اس سارے مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ متحرک ہے. اور وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں اور احمد الشرا کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, کیونکہ ساتھ ہی خبر یہ آئی ہے کہ رائٹرز نے یہ بتایا ہے کہ 3000 دروز فائٹرز کو اسرائیل نے اسلحہ دیا ہے اور ان کو فنڈ کر رہا ہے, اور وہاں پر جو ملیشیا ہے ان کو متحد کر کے سیریا کے خلاف اور ٹرکی کے خلاف, ٹھیک ہے نا, یہ رائٹر کی خبر ہے. اور ٹرکش انٹیلیجنس چیف وہاں پر پہنچے. ایک تھیری سیریا کے حوالے سے مڈل ایسٹ میں ڈیبیٹ میں رہتی ہے فی الحال, کہ اگر عربز جنگ کی طرف جاتے ہیں, جو کہ براہ راست جنگ تو نہیں ہوگی, وہ پھر یہی کہیں گے, حزب اللہ کو اشارہ کریں گے جس کو وہ ڈسارم کرنا چاہ رہے تھے, پھر اس طرح کی فورسز ہی آگے آئیں گی. تو ایک تھیری ایگزسٹ کرتی ہے, ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے, کیا ایسا ہوگا کہ پھر وہ احمد الشرا کو بھی کہیں گے کہ فرنٹ کھولو اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اسرائیل تو اٹیک کر رہا نا سیریا کے اوپر, تو آگے سیریا تو نہیں کر رہا, اور ظاہر ہے کہ عربز بھی نہیں چاہتے کہ سیریا کرے. تو پھر یہاں سے بھی جب یہ خود جنگ میں جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور بھائی محاصرہ کر رہے ہیں, تو محاصرہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو جارڈن کا دورہ ہے یہ محاصرہ ہی تو ہے. وہ تمام نیشن جو اسرائیل کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ معاملات, تو محاصرہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو پھر الشرا کے اوپر بھی پریشر آئے گا, اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا پھر الشرا کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ وہ اسرائیل کے اوپر جب فرنٹ کھولے. اب ذرا چائنا کی ہم بات کر رہے تھے, چائنا کی کنڈیمنیشن آئی ہے جو گراؤنڈ اٹیک شروع ہو گیا ہے. سعودی عربیہ, چائنا اینڈ قطر کنڈیم اسرائیلی گراؤنڈ اسالٹ ان غزہ. سو چائنا از ریڈی. اور چائنا کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ چائنا کے تھنک ٹینکس, ان کی لیڈرشپ اور ان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو جڑ ہے وہ اسرائیل ہے, جنگوں کی اصل وجہ یہ اسرائیل ہے. تو یہ ان کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے کہ یہ بہت سب کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس سے پہلے چائنا کیوں کھول کر سامنے نہیں آ سکا؟ کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک تھے جو اسرائیل کو کہہ رہے تھے اور امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے حماس کو ختم کر لو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو اگر فلسطین کی مدد کو چائنا آتا تو اٹس مین کہ وہ عربز کے خلاف آ رہا تھا, کیونکہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ حماس کو ختم کرو, تو چائنا اور رشیا آگے کیسے آ سکتے تھے؟ جب مڈل ایسٹ کے ممالک ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ حماس کو ختم کیا جائے تو پھر رشیا اور چائنا کیسے حل میں آ جائیں؟ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب جب یہ ایک یونیفائڈ اگر پوزیشن لے لیتے ہیں, اب آپ دیکھیں نا OIC کا اجلاس ہوا دوحہ میں, یمنی لیڈرشپ, انصار اللہ کی کوئی نمائندگی نہیں تھی, حزب اللہ کی کوئی نمائندگی نہیں تھی, حماس کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. دیکھیں نا پھر آپ کا بیہیویئر تو یہ ہے, آپ ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی لڑ تو وہی رہے ہیں نا, لڑ تو حزب اللہ رہی ہے, لڑ تو حماس رہی ہے, لڑ تو انصار اللہ رہے ہیں, ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے.
تو کیا آپ کا نتیجہ نکلا؟ ٹھوس، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اگر اسرائیل اور امریکہ آپ کو ایسے فول بنا رہے ہیں، وہ اٹیک کرتا ہے اور دوسرا آ کر کہتا ہے وہ تو مذاکرات چاہ رہا ہے، یعنی اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، امریکہ آ کر بتا رہا ہے کہ نہیں وہ تو مذاکرات چاہ رہا ہے. بتائیے کون سی لینگویج ہے جس میں. تو ہم کیوں نہیں بلاتے حزب اللہ کو آبزرور سٹیٹس دے دیں، انصار اللہ کو بلا لیں، ٹیمپریریلی بلا لیں، ایک میسج دینے کے لیے بلا لیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ بھی اپنے حدود سے اور اپنی روایتی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے تو نتیجہ یہ ٹھوس ہی ہوگا جو ابھی تک نکلا ہے. پوپ لیو جو ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہے فورس ڈسپلیسمنٹ ان غازہ، کالز فار سیز فائر، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایکسپریس مائی ڈیپ سولیڈیرٹی ود پیلسٹینین پیپل ان غازہ. جو پوپ ہیں ان کی ایک پوری تاریخ ہے کہ سینکڑوں سال کے اوپر مبنی کہ کیسے ان کا جو سیاسی اختیار ہے وہ ختم ہوا اور وہ صرف ایک ریلیجیس ایک ان کے پاس اتھارٹی ہے، بات ان کی بہت مانے رکھتی ہے. اور اب وہ پھر جب وہ سیز فائر کی جب بات کر رہے ہیں، اور یہ پہلے امریکن کارڈینل ہیں. اسرائیل فیوچر ایز اے پرایا، نیتنیاہو ٹاؤٹ سپر اسپارٹا کورس. اب وہ وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جب خود نیتنیاہو مان رہا ہے تو اس کا مطلب ہم پرایا اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں، اور نیتنیاہو کے مطابق تو ہم اس میں سے نکل جائیں گے، لیکن کیا واقعتاً نکل جائیں گے؟ یہ اسرائیل کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. سب سے بڑی ٹریڈ یونین اس نے مخالفت کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو وہ سکسیس نہیں نکلے گا، ہم پرایا اسٹیٹ الٹا بن رہے ہیں اور اس آئسولیشن میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے. SKDK یہ جو ہے نا پی آر جائنٹ ہے، پی آر آپ سمجھتے ہیں یعنی اچھا امیج کریٹ کرنے کے لیے. تو اس نے تعلقات کٹ کر دیے اسرائیل کے ساتھ. یہ دنیا کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ایک $6 لاکھ کی ڈیل تھی ود اسرائیلی اینٹی، اور یہ انہوں نے جب وہ ختم کر دیا اور اوورآل مزید اسرائیل کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا. ڈیفینڈنگ اٹس جینوسائیڈ ان غازہ، ڈرائنگ سکروٹنی اوور اٹس رول ان وائٹ واشنگ اسرائیلز امیج. تو یہ بہت سارے پی آر انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے، لیکن اب وہ کٹ بھی کر رہے ہیں. گھانا ایک ویسٹرن افریقہ کا ملک ہے، وہاں پر ایک فلم فیسٹیول ہونے جا رہا تھا جس کا سول سوسائٹی ایکٹرز انہوں نے جب وہ بائیکاٹ کر دیا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو کینسل کرنا پڑا ہے. اس میں اکیڈیمیا، آرٹسٹ، جرنلسٹ، اسٹوڈنٹس، فیتھ لیڈرز اور لیبر ایکٹیوسٹ جو وہ سامنے آئے اور الٹیمیٹلی اس کو کینسل کرنا پڑا. اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو آلویز اسٹوڈ ود دا اپریسڈ، ہم تو فلسطینیوں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. گھانا جو ہے یہ ملک ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ بھی دنیا میں جنگ غزہ میں جاری ہے، اس کے اثرات آپ دیکھیں، واقعات سارے غزہ کے ساتھ جڑے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور کافی ڈینجرس صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آپ نے راز رکھا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.